मेरा बहनोई रात को मेरी बहन को चीखता चिल्लाता छोड़कर न जाने कहाँ चला जाता। आपी उसके पाँव पकड़कर रोकने की कोशिश करती और कहती, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, ऐसा मत करो। एक रात मैं अपने बहनोई के पीछे गई तो मेरी जान निकल गई। वो तो लड़कियों को। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कहती है, जब मैं 5 साल की थी तो वालिदैन का इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन अब भी मुझसे काफ़ी बड़ी थी। उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। जब वालिदैन का इंतकाल हुआ था, फिर चचा ने आपी की शादी की। वो अपने घर की हो गई थी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, अपने चचा के घर रहती थी। लेकिन मैं अपनी चची को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। न जाने उनकी मुझसे क्या दुश्मनी थी जो हर वक्त मुझे टेंशन में ही रखती थी। आज भी मैं जब कॉलेज से वापस आई तो चच्ची मुझे कहने लगी, इतना टाइम लगा दिया, कहाँ थी? इतना वक्त छुट्टी से 2 घंटे बाद आई हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या हो गया है? आप तो शक करने लगी हैं मुझ पे। वो कहने लगी कि बात शक की नहीं है, लेकिन ये रोज़ लेट आना कोई अच्छी बात नहीं है। मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। माँ बाप तो मर गए, लेकिन इनकी बेटी कहाँ सारा दिन आवारागर्दी करती है। इनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े खड़े हो गए। वो कैसे मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। मैंने चच्ची को कहा, खुदा के लिए खामोश हो जाएं और ऐसी बातें ना करें, लेकिन वो भी मुझे सुनाती ही रही। मैं उनकी बातों को इग्नोर करके वापस अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, काश कि अम्मा अब्बा मुझे छोड़कर ना जाते। आप भी तो खुश थी अपनी लाइफ में। मैं यहाँ परेशान ही होती रहती थी। मुझे ही कुछ समझ नहीं आती थी मैं क्या कहूँ। अपनी चच्ची को वो कितना गलत कहती थी। शाम का वक्त था, मैं कमरे में ही बैठी हुई थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो सामने आपी खड़ी थी। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। आपी को यूं सामने देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं जब भी आपी को सामने देखती, मैं यूं खुश हो जाती। आज भी लबों से मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही थी। आपी मुझे अपने साथ बाहर लेकर आई, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बहनोई को देखा, मेरे लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं खुशी घूंट भरती हुई उनकी तरफ देखने लग गई। आपी ने मेरी बदलती हालत देखकर कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? उनकी बात सुनकर मैंने नफ़ी में सर हिलाया। आपी मुझे कहने लगी, तुमने अपने भाई से तो हाल भी नहीं पूछा। ऐसे भला कौन करता है? उनकी बात सुनकर मैंने उन्हें सलाम किया। वो मुस्कुराते हुए जवाब देकर मोबाइल में घुस गए। मैं उनकी तरफ चोर नज़रों से देख रही थी। इतने में चच्ची ने मुझे बुला लिया। जल्दी से वहाँ से उठकर चच्ची की बात सुनने चली गई। जब मैं बात सुनकर वापस आई तो आप ही नहीं थी। मेरा बहनोई मुझे देखते हुए कहने लगा, क्या हाल है? मैंने घूर कर देखा। मैंने कहा, ये बात आप ही के सामने भी पूछ सकते थे। वो कहने लगा, तुम जानती हो तुम्हारी आपे के सामने मैं कुछ नहीं पूछ सकता। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई, यानी वो अभी भी आपे से डरता था। मैं उससे बातें ही लगी हुई थी। इतने में आपी आई। उन्होंने अपनी शोर को गुस्से में देखा। मैं भी वहाँ से उठ गई। इससे पहले वो मुझे कुछ कहती, मुझे खुद ही नहीं पता था उससे कैसे इतने आराम से बात कर रही थी, वरना तो उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं रूम में आई, मुझे घबराहट सी हो रही थी। इतने में आप ही कमरे में आए और मुझे देखती हुई बोली, बहुत तेज बन रही हो। इनकी बात सुनकर मैंने अजीब निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कहना चाहती हैं? वो मुझे कहने लगी, मेरे शोर के साथ बहुत बातें कर रही थी। आपी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। वो मुझ पर शक कर रही थी। वो पहले तो ऐसी नहीं थी जैसी बन रही थी। आपी को देखते हुए कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे भी बताएं।
آپ ہی ہنس دی اور کہنے لگی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے کہا آپ کے شوہر تو آپ سے بہت ڈرتے ہیں، پھر آپ انہیں ہی بول دیتی کہ مجھ سے بات نہ کریں۔ آپی نے مجھے کہا تم نہیں جانتی میری زندگی کے بارے میں۔ میں آپی کی بات سن کر بولی آپی آپ کی زندگی تو بہت اچھی ہے، بہت پرسکون ہے، آپ کا شوہر آپ کی ساری باتیں مانتا ہے، لیکن دیکھے نا زندگی تو میری بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ کہاں آپ کہاں میں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی ہیں، لیکن میں آگے سے خاموش ہو گئی۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ چچی کے ظلم آپی کو بتاؤں۔ اگر بتا بھی دیتی تو کون سا آپی نے یقین کرنا تھا۔ میری بات پر اس بار وہ کچھ زیادہ ہی مجھے بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے بھی اب ان سے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اس بار آپی کافی دن رہی۔ رات کے وقت میں چھت پر کھڑی ہوئی تھی، اتنے میں پیچھے سے میرا بہنوئی آیا، مجھے دیکھتے ہوئے بولا کیا ہوا ہے، ایسے کیوں کھڑی ہو، اداس ہو کیا؟ اس کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھی، اوپر سے ان کے بلا وجہ کے سوال مجھے مزید غصہ دلا گئے۔ میں نے غصے میں انہیں جانے کا کہا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں آپی آئی۔ اب مجھے مزید غصہ آ گیا۔ کبھی آپی آ جاتی تو کبھی ان کا بندہ۔ مجھے تو کہیں چین نہیں تھا۔ میرا دل کرتا تھا آپی جب آتی تھی بہت دن رہی یہاں پر، لیکن اس بار بس چاہتی تھی کہ آپی جلدی سے یہاں سے چلی جائے۔ نہ جانے مجھے ان کا اس گھر میں ہونا کچھ غلط ہونے کے اشارے دے رہا تھا۔ میں جب نیچے آئی تو آپی پہلے ہی نیچے آ گئی۔ چند دن تو آپی رہی وہیں پر، لیکن پھر آپی کہنے لگی ہمیں اب جانا چاہیے۔ اس بار آپی کے رہنے پر چچی نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ آپی جب چلی گئی تب مجھے سکھ کا سانس آیا۔ آپی کے جاتے ہی چچی کو میرے رشتے کی فکر ہونے لگی۔ میں پریشان تھی کہ چچی کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو ایسا کچھ نہیں چچی نے سوچا تھا جو اب انہیں میری شادی کی فکر ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے چچا سے بات کی، ابھی تک میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو چچا مجھے کہنے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہاری چچی نے ہی تمہارے رشتے کی ذمہ داری لی ہے، جب ان کا دل چاہے تب وہ تمہارا رشتہ کر دے گی۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ چچا کے سامنے تو میں بول سکتی تھی، لیکن چچی کے سامنے میری کہاں زبان کھلتی تھی۔ ان کے سامنے تو مجھے چپ سی لگ جاتی تھی۔ چند دن بعد میرے رشتے والے آئے اور چچی نے ایک بڑی عمر کے آدمی سے میرا رشتہ کر دیا۔ اس وقت مجھے بہت اذیت ہوئی تھی، ابھی تو میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور چچی نے میرا اتنے بڑے آدمی سے رشتہ کر دیا۔ میں بہت بے بس ہو گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن میں گھر میں خاموش ہی رہتی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ آج کل تو بالکل ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج میری مہندی تھی، آپی بھی آئی ہوئی تھی، لیکن میرے چہرے پر بہت گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ آپی مجھے دیکھ کر کہنے لگی اس قدر گھبرا کیوں رہی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آپی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ جانتی بھی ہیں میری شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ آپی نے میری بات سن کر نفی میں سر ہلایا اور کہا میں نے لڑکا نہیں دیکھا، بس چچی سے سنا ہے بہت اچھا ہے، بہت خیال رکھے گا تمہارا۔ میں نے آپی کی طرف ہنستے ہوئے دیکھا اور مجھے کہا جہنم میں دھکیل رہی ہیں وہ مجھے، اور آپ کتنی آسانی سے پاس کھڑی کہہ رہی ہیں وہ میرا خیال رکھے گا۔ آپی نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا ہو گیا ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا چلے آپ بھی نہیں جاننا چاہتی تو میں نہیں بتاتی۔ آپی مجھے کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، مجھے کچھ سیدھی بات تو بتاؤ تاکہ تمہارے بارے میں بات کر سکوں، تمہیں کہنا کیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور گہری سانس لی۔ وہ مجھے گھورے جا رہی تھی کیونکہ میں انہیں بس پریشان کر رہی تھی، کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی ہوا کیا ہے؟
میں نے انہیں بتایا کہ چچی ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ میری شادی کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر آپ بھی ایک دم چلا کر کہنے لگی، کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا، بتاتی، پہلے میرے پاس کچھ بتانے کو تھا ہی نہیں۔ جب آپ نے ہی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی وہ مجھے تم نے کس مجھے جہنم میں پہلے کیوں دھکیل نہیں رہی ہیں، بتایا؟ تو پھر بھلا تم نے میں آپ کو کیا بتاتی؟ ایک کام میں کرو، نے آپی جاؤ کو یہاں تنزیہ سے انداز میرے میں گھر کہا۔ میں، آپی میں مجھے یہاں دیکھتے سب ہوئے سنبھال دوں کہنے گی۔ لگی، آپی کی بات میں سن کر کیا میں نے کروں؟ حیرت سے کہا، کیا بول رہی ہیں؟ میں کہاں جاؤں؟ اس وقت آپی مجھے کہنے لگی، تم اپنے بہنوئی کے ساتھ یہاں سے بھاگ کر میرے گھر چلی جاؤ، میں یہاں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ ایسے میں تم پر ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ آپی کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن انہوں نے مجھے زبردستی وہاں سے بہنوئی کے ساتھ بھیج دیا۔ میں آپی کے گھر آ گئی، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ایک تو میں اکیلی تھی، دوسرا مجھے آپی کی ٹینشن ہو رہی تھی، نہ جانے وہاں کیا ہو گیا تھا اور کیا ہونا تھا۔ میں تو بس یہی سوچی جا رہی تھی، مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا بہنوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ میرے پاس ایک کھانے والی ٹرے رکھ کر چلا گیا۔ اسے جاتے ہوئے میں دیکھنے لگی، وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اگلے دن آپی بھی آ گئی تھی۔ آپی کے آنے سے پہلے تک میں بہت ڈرتی رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی، لیکن آج جب آپی گھر آئی تو میں ان کے گلے سے لگ گئی۔ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور آپی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آپی مجھے بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے آپی سے پوچھا، آپی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ میری بات سن کر آپی مجھے کہنے لگی، نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ آپی کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپی نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں آ کر مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں سو گئی، لیکن رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن اچانک سے مجھے آپی کی آوازیں آنے لگی۔ میں جلدی سے بھاگ کر کمرے سے باہر گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپی نے بہنوئی کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ نہ جائیں، کہیں جانے سے روک رہی تھی، لیکن وہ کہاں آپی کی بات سن رہے تھے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے آپی کو فرش سے اٹھایا تو آپی مجھے غصے میں کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ میں نے آپی سے کہا، کیا ہوا ہے؟ لیکن آپی نے غصے میں مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں آئی، مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی، نہ جانے آپی کو کیا ہوا تھا۔ میرے بہنوئی نے ایسا کیوں کیا تھا؟ رات کے 2 بجے وہ کہاں جا رہے تھے؟ آپی کے الفاظ بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آپی کہہ رہی تھی، میں برباد ہو جاؤں گی۔ میں یہی سوچتے ہوئے سو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی، میں کمرے میں تھی، مگر آپی کمرے میں نہیں تھی۔ ہلکے سے میں آپی کے کمرے میں گئی۔
ایک دم سے گھبراتی ہوئی اٹھ کر دیکھنے لگ گئی۔ آپی بھی پاس سو رہی تھی۔ آپی مجھے بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ آپی مجھے دیکھ کر ایک دم سے کہنے لگی، مجھے رات کو بہت ڈر لگ رہا تھا، اس وجہ سے میں تمہیں اپنے پاس لائی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی زندگی میں خوش رہے گا۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو تمہارا کون ہے، اسے سمجھاؤ نا، یہ سب وہ غلط کر رہا ہے، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے سنجیدگی سے آپی کی طرف دیکھا اور کہا، وہ کیوں گئے ہیں اور آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب وہ مجھ سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر انہیں مسئلہ کیا تھا، وہ کیوں ایسے کر رہی تھی۔ میں کمرے میں آ گئی، لیکن دماغ میرا پھٹ رہا تھا کہ نہ جانے آپی کو کیا ہو گیا، وہ کیوں ایسا ریئیکٹ کر رہی تھی۔ میں آپی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کیسے آپی کو مناؤں کہ وہ مجھے سب کچھ بتا دیں۔ میں تو اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی، لیکن یہاں الگ سے پریشانی تھی۔ میں آج اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، میں جاننا چاہتی تھی آخر اس کے دماغ میں چلتا کیا ہے۔ لیکن میں اس کے پیچھے کیسے جا سکتی تھی؟ وہ آپی کو چلاتا ہوا جہاں چھوڑ کر جاتا تھا، مجھے تو یہی لگ رہا تھا وہ کسی لڑکی کے پاس جاتا ہے۔ میں بس اس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بےتاب تھی۔ جیسے ہی مجھے محسوس ہوا کہ آپی سو گئی ہیں، میں کمرے سے نکلی اور جلدی سے چادر اوڑھی، اس کے پیچھے چلی گئی۔ جب میں ایک ویرانے میں پہنچ گئی، وہاں پر تو ایک بڑی سی حویلی بنی ہوئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اس کے پیچھے جاتے ہوئے، لیکن میں اب کیا کر سکتی تھی، مجھے اپنی آپی کی خاطر اس کے پیچھے جانا تھا اور میں اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے پیچھے حویلی میں داخل ہوئی تو میرے سارے وہم ہوا ہو گئے۔ وہاں پر مجھے یہ احساس ہوا وہ لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور حویلی میں داخل ہوئی۔ جب میں اندر گئی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، اس نے لائن میں لڑکوں کو باندھا ہوا تھا اور مسلسل انہیں بیلٹ کے ساتھ پیٹ رہا تھا۔ اس کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اسے ایسے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ اسے ایسے حلیے میں دیکھ کر میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ جس سے میں آپی سے ڈرنے والا سمجھتی تھی، وہ اتنا ظالم ہوگا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ نہ ہی مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی وہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں گھر آ گئی، آپی کو اٹھایا۔ آپی مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، آپ کے شوہر کے پیچھے گئی تھی۔ آپی مجھے حیرت سے دیکھ کر کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ اس کے پیچھے کیا لینے گئی تھی؟ کیوں گئی تھی اس کے پیچھے؟ کس نے کہا تھا تم اس کے پیچھے جاؤ؟ آپی کے بات سن کر میں نے کہا غصے میں، جاننا چاہتی تھی آخر آپ کا شوہر کرنے کیا جاتا ہے؟ آپ کا شوہر تو گنڈا ہے ایک نمبر کا، نہ جانے کتنے لڑکوں کو پیٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ اور بولتی، آپی نے ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا
اور کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی۔ میں آنکھیں پھاڑے آپی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، اور مجھے امید بھی نہیں تھی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گی۔ وہ مجھے کہنے لگی، آج تو تم نے بات کر دی ہے میرے شوہر کے بارے میں، لیکن آئندہ خیال رکھنا۔ آج کے بعد جو ایسی بات کی تو میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ کیوں معصوم لوگوں پر ستم کر رہے تھے؟ آپی مجھے غصے میں کہنے لگی، تم جانتی ہی کیا ہو؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو معصوم لڑکیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک دفعہ ایک لڑکے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کے بعد میرے شوہر نے قسم کھا لی تھی اور یہ کام شروع کیا تھا۔ وہ جہاں بھی کسی لڑکے کو دیکھتا اس کے آدمی کو پکڑ کر لیتے۔ میں اس کے بعد وہ لڑکا کسی کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں حیرانگی سے آپی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت گہری سانس لی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ میں غلط سوچ رہی تھی اس کے بارے میں۔ بعد میں نے کبھی انہیں غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ تو گائز کیسا لگا آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل اور آج کی سٹوری کیسی ہے؟ ہمیں اچھے لائکس کمنٹس دیں، اس کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔